बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के तारीख़ी शहर बहावलपुर में मौजूद हूँ और बहावलपुर में जहाँ दीगर महकमे इदारे और पाकिस्तान के काम कर रहे हैं, वहाँ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इस इलाके का बड़ा नामवर इदारा है जो यहाँ पे पाकिस्तान के दूसरे बड़े सहराए चोलिस्तान को मैनेज करता है। सहराए चोलिस्तान जिसका रकबा फोर्ट अब्बास से लेकर रहीम यार ख़ान से होता हुआ सिंध की हदूद में दाखिल होता है और सिंध के सहराए थर के साथ जाकर मिल जाता है। इस इलाके में एक अपना मुख्तलिफ़ किस्म का लाइफ स्टाइल है। यहाँ पे चोलिस्तान में जो ज़िंदगी है वो आम आदमी की ज़िंदगी की तरह इतनी आसान नहीं है जितनी चोलिस्तानियों की ज़िंदगी है। यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर इन्हसार माल मवेशी पर होता है। इसके अलावा वहाँ पे ज़राए पैदावार क्या हैं और वहाँ की ज़िंदगी को किस तरह आसान बनाया जा रहा है, और ये इदारा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इदारा चोलिस्तान के मकीनों के लिए क्या कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इन मौज़ूआत का ज़िक्र करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक नेचुरल हैबिटेट है चोलिस्तान, इस नेचुरल हैबिटेट को किस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है आने वाली नस्लों के लिए और इसको दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। तो ये तमाम बातें मैं डिस्कस करूंगा। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद तारिक महमूद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम। अनीस साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी पूरी टीम के साथ विज़िट किया और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये मौका दिया कि आपको चोलिस्तान में बसने वाले लोगों के मुतल्लिक ब्रीफ कर सकूं, आपको पाकिस्तान को। चोलिस्तान, जैसा कि आपने पहले बताया है कि वो अजीम सहरा है जिसमें इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा लोग बस रहे हैं और ये रियासत बहावलपुर का सबसे जो स्टार्ट यहीं से हुआ था। 17th सेंचुरी में नवाब साहब ने उस वक्त किला द्रावड़ कैप्चर करने के बाद अपनी रियासत की दाग में डाली थी। तो इस वक्त चोलिस्तान जो है ये 67 लाख एकड़ पे मुहित एक इलाका है। चोलिस्तान में जो इसकी सकाफ़त, इसकी तहज़ीब, इसके लोग आप देखेंगे अभी भी उस पुरानी सकाफ़त को अपने साथ लिए हुए हैं। ये रोही भी कहलाता है और यहाँ के लोग रोहीले कहलाते हैं। रोही के साथ में एक रोमांस वाबस्ता है। यहाँ की शायरी, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, जिस तरह ख्वाजा फरीद ने इसको ग्लैमराइज कर दिया है अपने कलाम के ज़रिए। तो ये जो ग्लैमर है और जो रोमांस है रोही का, इसको चैलेंज भी तो बड़े दरपेश है ना इस वक्त। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि रोही को अपनी शायरी में ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने अमर कर दिया है और रोही के बसने वालों, रोही के इलाके को, रोही के हुस्न को इस अंदाज से उन्होंने बयान किया है कि इसके साथ एक रोमांस पैदा हुआ है। चैलेंजेस में सबसे जो बड़ा इस वक्त चैलेंज पेश है, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ रेगिस्तान में भी, वो है ड्राउट, खुश्क साली। खुश्क साली के जब स्पेल यहाँ पे आते हैं, ये वो इलाका है जहाँ पहले ही पानी कम आता है, बारिश कम होती है, पानी ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे है, बहुत जगहों पे पानी है ही नहीं। तो जब खुश्क साली और यहाँ पे लोग, जानवर, इनका उस कुदरती पानी के जो तालाब हैं जिनको ये टोबा जात कहते हैं, बारिश होती है वहाँ पानी, रिजर्वायर जो नेचुरल रिजर्वायर हैं, टोबा जात में पानी इकट्ठा होता है। फिर ये जब तक वो पानी रहता है जानवर, इंसान वहीं से पानी पीते हैं। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि सबसे बड़ा चैलेंज खुश्क साली दरपेश रहता है यहाँ पे, ये गुज़श्ता साल तो मेरा ख्याल बारिशें अच्छी हुई, बल्कि उससे तो नुकसान भी हुआ बारिशों से कुछ इलाकों में, तो लेकिन खुश्क साली मामूल है, स्पेल आते रहते हैं उसके। तो इसके लिए क्या CDA ने क्या मैनेज किया है कि उस स्पेल के दौरान CDA कैसे फैसिलिटेट करता है उन लोगों को? जी, इसमें ओवर द ईयर, क्योंकि ये कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, सहरा में पानी की कमियाबी और पानी का ना होना ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। और यहाँ पे पानी ही एक लाइफ लाइन है इंसान के लिए, जानवर के लिए। तो मुख्तलिफ वक्तों में CDA ने अपनी लाइंस जो हैं वो बिछाई, जिनको एलअलरम कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे नहरें रहती हैं उन नहरों से मोटर, वाटर सप्लाई लाइंस जो नहरों से
مختلف جگہوں پہ موٹر ٹربائنس لگا کے انہوں نے اپنے کلیکشن ٹینک بنائے ہیں. وہاں سے ان واٹر سپلائی لائنز کے ذریعے آلموسٹ جو سیٹلڈ ایریاز جہاں پہ آبادی ہے وہاں تک پانی کوشش کی جاتی ہے کہ پہنچایا جائے. سی ڈی اے نے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے امپرووائزڈ ایک ٹوبہ جات کو کیا ہے کہ یہ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو لوکل زبان میں کنڈ کہتے ہیں. پکے کر دیے ٹوبے پکے کر کے ان میں تاکہ وہ واٹر انڈر گراؤنڈ سٹوریج بن جاتا ہے ایک طرح کا. اچھا بخاری صاحب، رومانس جو ہے روہی کے ساتھ وہ تو بڑا سحر انگیز ہوتا ہے، لیکن کیا کریں کہ دوسری جانب بھی نظر اٹھ جاتی ہے جب وہ ان کے مسائل دیکھتے ہیں. 3 لاکھ لوگ جو آپ کے ہاں سینسز میں رجسٹرڈ ہیں، وہ 3 لاکھ لوگوں کی ظاہر ہے ان کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ان کو ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں، اور وہ سکیٹرڈ ہیں، کوئی اکٹھے کوئی بڑی بڑی آبادیاں بنا کے نہیں رہ رہے، ٹوبوں میں ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے آپ ان کو گاؤں کہہ سکتے ہیں جو جن پہ وہ ہیں. تو وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے کیا کیا؟ ایجوکیشن میں مجھے یہ بتانے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے. سی ڈی اے نے ایک ایسا ریولیوشنری پروجیکٹ لانچ کیا کہ ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ آبادی تھی وہاں انہوں نے ایک اسکیم کے تحت اسکول بنائے. اور ان اسکولوں کو پراپر اسکیم جو سی ڈی اے کی اسکیم تھی، لوکل جو وہاں پہ ایجوکیشنسٹ تھے ان کو ہائر کیا، اور اب ان تمام اسکولوں کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے. اور یہ آلموسٹ 160 سے زیادہ اسکول ہیں جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈفرینٹ جگہوں پہ سی ڈی اے کے تعاون سے ان کو سپروائز بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ارزاں طریقے سے ان کے گھر میں تعلیم کی سہولت ریگستان میں فار فلنگ ایریاز میں میسر ہے. چلے ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد سید طارق محمود بخاری صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب سید طارق محمود بخاری صاحب. شاہ جی، سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ ایم ڈی چولستان کے ساتھ انٹرویو ہو اور زمینوں کی الاٹمنٹ کی بات نہ ہو. اس علاقے میں خاص طور پر سی ڈی اے میں جو زمینوں کی الاٹمنٹ ہے یہ ہمیشہ سے ایک بڑا ایشو رہا ہے، اور اس میں ایسے سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں کہ شاید کوئی میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اب سچویشن کیا ہے؟ پرانے کیسز کی بھی آپ مجھے بتائیں کچھ، اور نئی جو الاٹمنٹ ہو رہی ہے وہ کس میرٹ کی بیس پہ ہو رہی ہے، اور کیا آپ نے اس کے لیے ایس او پیز کیا بنائے ہیں؟ آپ نے بالکل جو اس وقت ویلڈ ایک ایشو ہے وہ الاٹمنٹ آف لینڈ ہے. چولستان کا جس طرح پہلے میں نے آپ کو عرض کیا ٹوٹل رقبہ ہے 6.7 ملین ایکڑ. اس میں چولستان ادارہ بننے سے پہلے اور اب تک جو ٹوٹل الاٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ہارڈلی 3 سے 4 لاکھ ایکڑ ہوئی ہے. 3 سے 4 لاکھ ایکڑ ہوئی ہے ہارڈلی جو ٹوٹل الاٹمنٹ آپ کے تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ ٹوٹل ہے. اور اس میں نہیں 67 لاکھ ایکڑ 67 لاکھ. پھر اس میں مختلف پروجیکٹس کے لیے جس میں بایو ڈائیورسٹی پارک ہے، جس میں جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ یہاں کی فلورا فانا کے ہیبیٹاٹس کو پریزرو کرنے کے لیے مختلف آرگنائزیشن کے پاس، اور ہمارا یہاں پہ لال سہارا ریزرو، ان تمام اداروں کو باقی ہمارے پاس یہاں پہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے الاٹمنٹس ہوتی ہیں. ان اداروں کی ملا کے 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے. ان تمام جو سب اداروں کو الاٹمنٹ ملا کے 2 سے 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ وہ بھی نہیں. اس میں شہداء کی الاٹمنٹ بھی ہے، اور جو دوسرے جو ملٹری کے لوگوں کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس وقت ہمارے پاس جو ایک میجر چنک لینڈ کا موجود ہے، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جہاں بھی آپ زمین کو ایگریکلچر پرپز کے لیے لیتے ہیں تو اس کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے جس سے پہلے آپ سے ڈسکس ہوا ہے وہ پانی ہے. تو پانی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے بہت جگہوں پہ. زیر زمین پانی بہت نیچے ہے، اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ برکش واٹر ہے، کڑوا پانی ہے، نہ وہ الٹا خراب کرتا ہے زمین کو. استعمال ہے. تو جہاں پہ پانی کا سورس، جہاں پہ پانی اس قابل ہو وہ ایریا چند ایریاز ہی ہیں.
ان ایریاز کو باقاعدہ سی ڈی اے نے اپنے پلان میں شامل کیا ہوا ہے، اور لینڈ لیس چولستانی کو زمین الاٹ کرنے کا پروسیس اس وقت ایک سکیم جو ہے وہ آن گوئنگ ہے۔ اس میں جس طرح پہلے آپ نے فرمایا کہ مختلف وقتوں میں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی خود ہی سکروٹنی کرتی تھی، خود ہی لاٹ کرتی تھی، تو ایک ادارے کے ملوث ہونے کے اوپر انگلیاں اٹھتی تھیں۔ تو اس وقت گورنمنٹ پنجاب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی تھرڈ پارٹی ایک وہ ٹیم جس کا چولستان سے کوئی تعلق نہ ہو، انہوں نے، کیونکہ چولستان کی 7 یونین کونسلز ہیں اور 7 ہی ٹیمز بنائی گئی جن کو 7 مختلف اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے 5 ادارے جس میں نادرا، جس میں الیکشن کمیشن، جس میں اریگیشن، جس میں فارسٹ اور ریونیو، یہ تمام نمائندے شامل کر کے سکروٹنی کمیٹیز بنائیں، اور ان جگہوں پہ اپلیکیشن مانگی گئی۔ اس وقت 67,000 اپلیکیشن جو ہیں وہ رسیو ہوئیں چولستان ادارے کو، سی ڈی اے کو۔ ان تمام دوستوں کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے 7 سکروٹنی کمیٹیز جو ہیں پورے ڈویژن کی، جس میں 2 رحیم یار خان کی ہیں، 4 بہاولپور ڈسٹرکٹ کی ہیں، اور 1 جو ہے بہاول نگر کی ہے۔ ٹوٹل 7 سکروٹنی کمیٹیز نے محنت کی، ایفرٹ کی، اور ان 64,000 اپلیکیشنز کو سکروٹنائز کیا۔ آلموسٹ 100% سکروٹنی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس میں انہوں نے 35,000 جو ہیں وہ ڈکلیئر کی کہ یہ انیلیجیبل ہیں، ریمیننگ انہوں نے ایلیجیبل ڈکلیئر کی۔ وہ کتنا ہے؟ وہ باقی سارا جو چولستان میں 33 پلیس کر دیں۔ ٹھیک۔ تو جب ان اپلیکیشنز کو سیکنڈ ان کا ٹیئر یہ ہے کہ اگر سکروٹنی کمیٹی نے جہاں پہ ریجیکٹ کی ہیں یا ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، پھر گریونس ریڈرسل کمیٹیز بنائی گئی تھیں۔ دے ور ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ سیشن ججز۔ وہاں پہ وہ اپنے کیس پہ وہ پہلے ایک رحیم یار خان کے لیے تھی، ایک بہاولپور کے لیے تھی، اور ایک بہاول نگر کے لیے تھی۔ تو لیکن کیونکہ جو کوانٹم آف ورک تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی 10 سے 15% تک ہی درخواستیں سماعت کر پائیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے جو ابھی پریزنٹ کمشنر ہمارے ہیں انہوں نے اس بات کو اور گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا۔ اس وقت ہم نے ان گریونس ریڈرسل کمیٹیز کی تعداد 3 سے بڑھا کے اس کو 14 کر دیا ہے۔ اب 14 گریونس ریڈرسل کمیٹیز کام کر رہی ہیں، ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہی ہیں، اور ان کے ڈے اینڈ نائٹ کام کرنے سے آلموسٹ ان کا 80% ورک جو ہے گریونس ریڈرسل کا وہ ہو چکا ہے، ہارڈلی 20% رہتا ہے۔ جو ہی 20% ورک کمپلیٹ ہوگا پھر اگلا پروسیجر ہے کہ ہم ان اپلیکیشنز کو جو کہ سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہیں، پھر اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں۔ یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی ٹرانسپیرنٹ کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ کریں، تاکہ یہ جو پورا سسٹم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور کوئی بھی کسی بھی سٹیج پہ یہ محسوس نہ ہو کہ کسی خاص بندے کو، کسی خاص علاقے کو، کسی خاص فرد کو CDA کی طرف سے ایک ایج حاصل ہوا ہے یا ایک ایسی فیور ہوئی ہے۔ یہ کتنی کیا ایلیجیبلٹی کیا رکھی ہے آپ نے؟ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اس میں بہت بیسک جو گورنمنٹ آف پنجاب کالونیز ڈپارٹمنٹ کا کرائٹیریا ہے بہت سمپل ہے کہ اس میں وہ فرد جو چولستانی ہے، چولستان کا رہائشی ہے، یہ جو آپ نے یونین کونسلز بتائیں ان کا ان کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کا سب سے پہلے چولستان ہونے کا ثبوت شناختی کارڈ کے طور پہ اس کا ہو، اور اس کو ویریفائی نادرا کا ممبر کرتا ہے جو کہ اس سکروٹنی کمیٹی کا ممبر ہے۔ دوسرا اس کا ووٹر، کیونکہ یہ بچوں کو نہیں ملنی، یہ ایک جو کنبے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو ملنی ہے، وہ پھر ہے کہ اس کا ووٹر لسٹ میں نام بھی ہونا چاہیے اس کا۔ اس کو الیکشن کمیشن کا جو ممبر ہے وہ ویریفائی کرتا ہے۔ تیسرا اس کی جو اپنی ہولڈنگ ہے زمین کی
وہ 4 ایکڑ سے زیادہ نہ ہو. یعنی پہلے سے اگر وہ مالک ہے تو 4 ایکڑ 4 ایکڑ سے اگر وہ زیادہ کا مالک ہے پھر وہ ایلیجیبل پھر نہیں وہ ہے. ایلیجیبل نہیں ہے. تو اس کو پھر اس لیے لینڈ لیس کی ڈیفینیشن لیس دین 4 ایکڑ میں وہ ہو. یہ چوتھا اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ واقعی یہ اب ریسنٹ چولستانی سٹیٹس اس نے نہیں لیا، یہ پرانا ہے، تو یہ پرانے جو چولستانی ہیں ان کا ایک چیک کرنے کا بڑا ہی آرگنائز سسٹم ہے. اس کو کہتے ہیں گریزنگ ٹیکس. گریزنگ ٹیکس، اس کو ترینی بولتے ہیں. ترینی. جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ان کو گریزنگ کرنے کا ایک رجسٹر کرتے ہوئے یعنی جانوروں کو چارے کے لیے رینج ایریاز میں جب یہ چرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ایک اسپیسیفک ان کی ایک اماؤنٹ ہے جو ان کو چارج کرتا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ. ٹیکس کہہ لیں ان کو لگا ہوا. 80s کا جن کا 80s میں جنہوں نے اپنے آپ کو انلسٹ کیا ہو اور اس وقت سے وہ ٹیکس پے کر آ رہے ہوں اور انلسٹڈ ہوں، تو وہ یہ 3-4 چیزوں کے اوپر ایک چولستانی کی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کی گئی ہے. چولستانیز کے رائٹ کو پریزرو کرنے کے لیے کہ ان کے بیس میں کوئی غیر چولستانی جو ہے جو مستحق نہ ہو وہ ان کے رائٹ کو لے نہ جائے ڈسیو کرتے ہوئے دھوکہ دہی کی بنیاد پہ. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی 4-5 بڑے چیک لگانے کے بعد ان کو ایسیز نے کمیٹیز نے ایک بندے کو اس کے پرٹیکولر کو چیک کیا ہے، جس کے بعد یہ ڈکلیئر ہوئے ہیں جو کہ یہ سکسیسفل کینڈیڈیٹ. تو یہ جو سکسیسفل کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو کتنی زمین دیں گے آپ؟ اس کو 12.5 ایکڑ دی جائے گی. 12.5 ایکڑ دی جائے. اور یہ کتنی زمین آپ کا اس مرحلے پہ پلان ہے؟ اس مرحلے پہ جو فرسٹ اس میں 27,000 جو لاٹس ہیں، 12.5 ایکڑ پہ ایک لاٹ بنتی ہے. تو 27,000 لاٹس جو ہیں وہ اس وقت ان سکسیسفل کینڈیڈیٹ کے لیے اویلیبل ہیں. اگر سکسیسفل کینڈیڈیٹ 27,000 سے کم بنتے ہیں پھر تو تقریباً سب کو مل جائے گی. اگر یہ 27,000 سے زیادہ جو کہ اس وقت آ چکے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا پھر ابھی سکروٹنائز کر کے کتنے آ جائیں گے اس مرحلے more than 35,000 جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. ٹھیک، سکروٹنی میں جو فل کر چکے ہیں فلفل اپنا کرائٹیریا. سکسیسفل کینڈیڈیٹ ابھی تک جو ڈکلیئر ہو چکے ہیں آفٹر گریونس تو وہ مور دین 35,000 جو ہیں. یہ جو رقبہ دے رہے ہیں آپ یہ سارے اضلاع میں ہے؟ رحیم یار خان بہاولپور بہاول نگر سب میں ہے؟ تمام یونین کونسلز جو ہیں ان تمام میں یہ رقبہ موجود ہے. اس لحاظ سے ان کی چکوک بنائے گئے ہیں اور یہ بیلٹنگ ہونی ہے. تو اس کے لیے پے کیا کرنا پڑے گا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو؟ بہت نامینل پیسے ہیں ان کے، تو بہت ٹیمپریری کلٹیویشن میں ان کو دیا جاتا ہے. تو وہ بالکل جس طرح ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر گورنمنٹ کا ایک ٹیکس ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے، بہت نامینل ہے وہ. تو اس میں انڈر گراؤنڈ واٹر سے ہی اس کی آبادکاری ہوگی؟ جی اس میں یہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو کیونکہ آج کل سولر ٹربائنس کا جو ہے وہ یہاں پہ آنے سے یہ ایک ریولوشن آیا ہے اور یہ امید کافی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ گیم چینجر ہوگا. ایک بار پھر وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے میرے ساتھ. جی ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بخاری صاحب، ہم یہ چیلنجز اور یہ زمینوں کی تقسیم یہ باتیں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن چولستان میں اپرچونٹیز بھی بڑی ہیں. دنیا کو مائل کیا جا سکتا ہے اس علاقے کی جانب، ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، قلعے ہیں، یہاں پہ بڑے تاریخی قلعے ہیں اور یہاں پہ دنیا بھر کے سیاحوں کی وہ توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. یہ ہمارے بلکہ جو قلعے ہیں ان میں اکثریت جو شکست و ریخت کا شکار ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس اپڈیٹس تازہ کیا ہیں اور اس ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا آپ کے مستقبل کے پلان ہیں؟ شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم جو ٹاپک ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. چولستان یہ واحد ڈیزرٹ ہے دنیا میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرین ڈیزرٹ ہے. عام طور پہ جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں وہ گرین نہیں ہوتے. اس میں آپ اس کا اگر گوگل پہ جا کے دیکھیں تو یہ آپ کو گرین ڈیزرٹ ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مائیگریٹری برڈز، اینیمل، یہ ان کی
کمین گاہ ان کے لیے نیچرل ہیبیٹیٹ کا جو ہے رتبہ رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے یو اے ای اور عرب ممالک کے ڈگنیٹریز ہیں اسپیشلی ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اب ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فورٹس ہیں ان کی ہسٹوریکل ایک سگنیفیکنس ہے، ہسٹوریکل یہ ویلیو رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ مختلف ادوار میں ان کے اوپر توجہ نہیں ہوئی، مگر اس وقت گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک اسکیم بالکل لانچ کی ہے۔ ان تمام جو ہمارے فورٹس ہیں ان کی رینوویشن اور ریہیبلیٹیشن کی اسکیم آ چکی ہے، فیز وائز ان کو رینوویٹ کیا جائے گا۔ ابھی اس پہ کوئی کام شروع ہوا؟ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ فرسٹ فیز میں دراوڑ اور ایک اور فورٹ ہے جو ابھی ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، وہاں پہ رینوویشن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس لحاظ سے ایک ڈیزرٹ ولیج اور فورٹ یہ دراوڑ کا ایک میجر اسکیم ہے جس کے اوپر ابھی کام وہاں پہ ڈیزرٹ ولیج بسایا جائے گا۔ ایک اس طریقے کی اسکیم ہے جس میں ڈیزرٹ کے لیے جب آپ دراوڑ کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، تو اس ٹورزم کے لیے وہاں پہ پچھلے دفعہ اگر آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ آپ اسٹے کر سکیں، جا سکیں وہاں پہ۔ تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ اپنا ریزورٹ اب مکمل کر لیا ہے، یہ دراوڑ پہ؟ جی دراوڑ پہ، اور بہت اچھا ہے۔ آپ اگر اب وزٹ کریں گے تو آپ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کا قیام تھوڑا اور ہو جائے نا یہاں پہ بطور مینیجنگ ڈائریکٹر، چیزیں آپ کی گرپ میں مزید آ جائیں، پھر آپ کے ساتھ مل کے ایک وزٹ کریں گے وہاں پہ۔ تو ابھی پریزنٹلی جو ایک اسکیم ہم سوچ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح آپ یو ای جاتے ہیں تو ڈیزرٹ سفاری ہوتی ہے، تو بہت سارے جو یہاں پہ کلب ہیں وہ ہم ان کے ساتھ یہ ڈیزرٹ سفاری کا ایک پراپر ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بہاولپور ہیں، بہاولپور میں ہسٹوریکل پلیسز ہیں، پیلسز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے وہ دراوڑ جائیں، پھر دراوڑ کے مضافات میں ایک ہم ان کو ڈیزرٹ سفاری کراتے ہوئے کسی اور فورٹ پہ جا کے، یہ ایک اس وقت پائپ لائن پہ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ریگولر فیچر ہوگا پاکستان ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے۔ پریزنٹلی جو ونٹر ٹورزم کے نام پہ 2005 میں سب سے پہلے ایک جیپ ریلی، ڈیزرٹ جیپ ریلی سٹارٹ کی گئی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جتنی بھی جیپ ریلیز ہو رہی ہیں یہ اس کے بعد وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ 2005 سے یہ 2005 جو چولستان ڈیزرٹ ریلی ہے یہ مدر ریلی ہے، باقی تمام ابھی کتھل میں ہو رہی ہے، مظفر گڑھ میں ہو رہی ہے، باقی جگہوں پہ جو بھی ہو رہی ہیں انسپائریشن یہاں سے لی۔ ہے۔ تو اس وقت 2023 میں یہ 18th ریلی اب ہم کرانے جا رہے ہیں، جو 6 فروری سے 12 فروری تک اس کا یہ ٹائم ہے، اور اس میں اب مجھے بتانے میں خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ یہ واحد ریلی ہے جو اب انٹرنیشنل ڈیزرٹ ریلی ہوگی۔ اس میں اس وقت جو ہماری آٹو موبائلز کی انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ٹورزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی سیرینا میں منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ مل کے کوئی 25 ملکوں کی ایمبیسڈرز کو کال کیا گیا، ایک وہاں سیمینار کیا گیا جس پہ ان تمام جو ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا، انوائٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کمٹ کیا کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آئیں گے، اور جو انٹرنیشنل ریسرز ہیں ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے۔ امید کافی ہے اس وقت آپ کو جب یہ فیب میں ریلی ہوگی تو اس میں آپ کو انٹرنیشنل ریسرز پارٹیسپیٹ کرتے نظر آئیں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہماری خواہش ہے کہ یہ جو ریلی ہو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جو گلوبل کیلنڈر بنتا ہے اس میں یہ رجسٹرڈ ہو۔ تو انٹرنیشنل آبزرور بھی ہم نے انوائٹ کیے ہوئے ہیں جو آ کے اس ریلی کے سٹینڈرڈز کو چیک کریں، اور اس کو اکارڈنگلی ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے۔
آپ دن رات لگے ہوئے ہیں اس ریلی کے مینجمنٹ میں، اس کی ظاہر انتظام کرنے ہیں، آپ نے پوری دنیا سے آپ ٹورسٹوں کو یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ریسر بھی آ رہے ہیں، تو یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے لوکل بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ فیملیز کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ارینجمنٹس ہوں گے اس وقت، یا عام آدمی دیکھنے کے لیے آنا چاہے ریلی، اور اس کو وہاں پہ کیا فیسلٹیز کیا کر رہے ہیں سب آپ؟ سے بڑا پرابلم جو آتا تھا، لوگ جب جاتے تھے فیملیز کے ساتھ، جو روڈ لیڈنگ ٹو دراوڑ ہے وہ سنگل روڈ تھی، اور وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی تھی، ٹریفک چوک ہو جاتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں تک مسائل ہوتے تھے. تو یہ اس سائڈ پہ بھی ہے جہاں آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے، یہ دراوڑ تو بگننگ پوائنٹ ہے نا. مین ہمارا جو فوکس رہتا ہے جہاں سے ریلی سٹارٹ ہوتی ہے، اور ریلی کا یہ مڈ پوائنٹ ہے. ریلی کے بیسیکلی دو لوپ ہے، ایک بہاول نگر کی طرف ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، فورٹ عباس سائڈ سے، فورٹ عباس سائڈ پہ، دوسرا رحیم یار خان کی طرف ہے. تو رحیم یار خان میں مڈ پوائنٹ اس کا قلعہ بجنوٹ بنتا ہے، اور جو بہاول نگر ہے وہ اس کا قلعہ جام گڑھ مڈ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ یہ ریفیولنگ کرتے ہیں اور باقی ان کو لاجسٹکس پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو جو ریسرز ہیں وہ تو ڈیزرٹ میں ریلی کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ یہاں سے شائقین جو کہہ لیں کرنے جاتے ہیں، ظاہر ہے یہ جو ریلی کا ٹریک ہے اٹس مور دین 400 کلومیٹر اسٹریچ پہ، تو لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ بگننگ میں جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے اس کو وٹنس کرتے ہیں، یا درمیان میں مڈ پوائنٹ پہ، وہاں پہ آپ اس کو ریسرز کی جو پرفارمنس ہے وٹنس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایڈ آن ہو جاتا ہے یہ جو کلب ہے یہاں کا جم خانہ، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے رحیم یار خان میں جو رحیم یار خان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ رحیم یار خان میں اس طرح کی فیسٹیوٹیز جو ہے وہ ارینج کرتی ہے. بہاول نگر میں اس کی تمام تحصیلوں میں ریلی کے حوالے سے شو کیے جاتے ہیں، وہاں پہ گیمز کرائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی فیسٹیوٹیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں تاکہ تمام ڈویژن کے لوگ جو ہیں جو ریلی کو فزیکلی وٹنس نہیں کر سکتے، بیسیکلی روہی فیسٹیول اور جیپ ریلی یہ مرج کر کے یہ انٹرنیشنل ڈیزرٹ ریلی اینڈ کلچرل فیسٹیول کا اس کو اب نام دے دیا گیا ہے. یہ ریلی بھی ہے اور ساتھ فیسٹیوٹی اور فیسٹیول بھی ہے. تو یہ اب تمام ڈویژن میں ریلی، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو ہر طرح کا موقع یہاں ملتا ہے. باقی روڈ کو ہم نے براڈ کیا ہے، روڈ کو اتنا کشادہ کر دیا ہے کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو یہ ون وے اس دنوں میں اسپیشلی جو آخری دن ہے یہاں ٹریفک کا بہت زیادہ ڈینسٹی آ جاتی ہے. آلموسٹ 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہیکلز یہ ریکارڈ کی جاتی ہے جو مختلف دنوں میں وہاں پہ جاتی ہے دراوڑ فورٹ کی طرف. کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس دفعہ کہ آپ کی جو جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں آپ، تو کیا رزلٹ دیکھنے کے متمنی ہیں آپ کے جیپ ریلی میں کتنے لوگ شرکت کریں گے؟ لاسٹ ٹائم جو کاؤنٹ کی گئی تھیں اور لوگ آئے تھے وہ آلموسٹ 5 سے 6 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس دفعہ ہم اس سے کہیں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ویدر بہتر ہے، اور جو پچھلے سالوں میں کچھ کرونا کی وجہ سے بھی ریسٹرکشن تھیں اور زیادہ فیسٹیوٹی نہیں کی گئی تھی، اور دن بھی کم رکھے تھے پچھلی دفعہ، دن بھی کم تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اچھا پھر اس میں پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے، اس میں مختلف جو ہمارے چولستانی کلچر، چولستانی فوک سنگر، ان تمام لوگوں کی پرفارمنس ہوتی ہے. تو یہ آپ کو میں انوائٹ کروں گا، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ آئیے اس کو وٹنس کریں، اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایک ونٹر ٹورزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک فیسٹیول ہوتا ہے. یہ ایک فیسٹیول تو ہے ہی، لیکن ایک بزنس ایکٹیویٹی بھی ہے، اس سے مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، اور خود جو روہی کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی روزگار کا سلسلہ نکلتا ہے اس سے. بالکل، اس میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ وہاں پہ اگر 5 سے 6 لاکھ لوگ آتے ہیں تو وہ ایک ٹینٹ ولیج بنتا ہے پوری، وہاں پہ موسٹلی تو وزٹ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ریسرز باقی دنیا وہاں پہ آ کے اپنی کیمپنگ کرتی ہے. اس کیمپنگ کے لیے لاجسٹکس چیزیں اور بیسک ضروریات ظاہر روہی سے ہی، جو روہی کے یہ جانور ہیں وہ روہی کے لوگ پورا سارا سال ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کب ریلی آئے گی اور اس کے اکنامک بینیفٹس ان تک پہنچیں گے. اٹس اے میجر
اکنامک ایکٹیویٹی ایز سچ اس ایریے کی یہ بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. پروڈیوسر صاحب پھر بریک کا اشارہ کر رہے ہیں, ایک وقفہ لے لیں مختصر ناظرین, اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ رہیے. جی ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید طارق محمود بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور چولستان میں وہاں پہ چیلنجز, وہاں پہ اپرچونٹیز, اور وہاں پہ کیا کیا پلان ہیں ان کے چولستان کے لوگوں کو خوشحال بنانے کے, ان پہ ذکر ہو رہا ہے. دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ پوچھتے ہیں بخاری صاحب سے, ایک تو جنگلات اور دوسرا شکار, وائلڈ لائف جو ہے. وائلڈ لائف کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور جنگلات کے حوالے سے, کیونکہ اکثر شکایات آتی ہے کہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں, لکڑی بیچ لیتے ہیں لوگ, اور اس کی کیسے آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. اور غیر قانونی شکار, وہ تو اس علاقے کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے, اس کو کیسے کنٹرول. آپ نے سب سے زیادہ جو اس کا سینسٹیو ایک یہ ایشو ہے وہ آپ نے بالکل کہا کہ کیونکہ چولستان گھر ہے بہت سارے مائگریٹری برڈز کا, جانوروں کا, یہ ان کو ایک سب سے کنجینیل ایٹماسفیئر ملتا ہے, اسپیشلی جو مائگریٹری برڈز آتے ہیں یہاں. اور یہ دنیا کے نایاب پرندے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لامحالہ جب نایاب پرندے یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی جو ویلیو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی میں, انلیگل ہنٹنگ میں ضرور انوالو ہوتے ہیں. لیکن اس میں میں کریڈٹ دوں گا کہ اس وقت جو پریزنٹ سیکرٹری فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ہیں, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور فارسٹ علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے فنکشنز ہیں, اور وائلڈ لائف ایکٹ اور فارسٹ ایکٹ کے تابع وہ آتھورائزڈ ہیں کہ انلیگل ہنٹنگ اور انلیگل جو کٹنگ ہے اس کے اوپر وہ کرمنل پروسیڈنگ کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, امیجیٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ ونگ, وہ متعلقہ جو ہمارے وائلڈ لائف کے انسپیکٹرز ہیں, جو ان کے سٹاف ہے, ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں آتا ہے. اور جو مختلف ایریاز ہیں جہاں سے شکار کی طرف لوگ جاتے ہیں, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے پرو ایکٹیولی وہاں پہ اپنی پکٹس بنائی ہوئی ہیں, ان کے پاس موبائل گاڑیاں ہیں, وہ بھی ویجیلنس میں رہتے ہیں اور ہم بھی. اب آپ اگر وزٹ کریں اسپیشلی جو ان کے پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں, تو آپ کو میں, کیونکہ میں نے ابھی وزٹ کیا ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو وہاں پہ ہرن قدرتی طور پہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو مختلف قسم کے جس میں ہبارہ بسٹرڈ ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہاں پہ اسپیسیفکلی ہبارہ فاؤنڈیشن, میں اس کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پریزرویشن کے لیے کافی ایکٹیویٹی کی ہے. وہ ہبارہ کی ہیچری انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے, وہ ہبارہ کو پریزرو کر رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے یہ نایاب جو برڈ ہے یہ یہاں پہ سروائیو کرے. اچھا شاہ جی, یہ چونکہ دنیا کا ایک نامور جو صحرا ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے صحرائے چولستان کا, تو دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک تو یہ آپ نے ٹورزم کا یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے, کوئی انٹرنیشنل ڈونر اداروں کے ساتھ بھی کوئی آپ کی کورسپونڈنس چل رہی ہے کہ یہاں پہ وہ ہیلتھ کے میدان میں, ایجوکیشن کے میدان میں, پانی کی فراہمی کے میدان میں, جیسے ورلڈ بینک کے منصوبے ہیں, انٹرنیشنل جو ڈونرز ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اور این جی اوز کے ساتھ, ایسا بھی کوئی پلان ہے؟ اس میں بیسیکلی کیونکہ سی ڈی اے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کی ہی یہ ایک ان کے انڈر آتا ہے, تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پی این ڈی تمام ڈونر ایجنسیز سے, جس میں ورلڈ بینک اور تمام اس طرح کے ادارے ہیں, ان سے رابطے میں رہتے ہوئے مختلف جو اے ڈی پی کی اسکیمز ہیں وہ انہی کے ہی تعاون سے, ایک تو ہمارا اپنا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, تو وہ پی این ڈی کی امبریلا تلے یہ ضرور اس کام کے اوپر کافی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. بہت شکریہ سید طارق محمود بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے چولستان کے ایم ڈی صاحب کی گفتگو سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سید طارق محمود بخاری صاحب نے جو اپنی پلاننگ بتائی ہے سی ڈی اے کے حوالے سے اور چولستان کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ دینے کے حوالے سے اور خوشحالی دینے کے حوالے سے,
اللہ کرے یہ ان کے جو منصوبے ہیں ان میں وہ کامیاب ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی وزٹ کریں گے چولستان کا، اور خاص طور پر شاہ صاحب کو ساتھ لے کر وزٹ کریں گے ان علاقوں کا جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور جہاں پہ مزید جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔